अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। अनीका अतीक ये केस आजकल पाकिस्तान के लीगल और सोशल जो सर्कल्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इस पे बात की जा रही है कि एक खातून थी, उसको अदालत ने सज़ाए मौत दे दी जबकि वो बेगुनाह थी, और अब कुछ 4-5 साल गुजरने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बेगुनाह करार दिया है। ये है कहानी। लेकिन चूंकि मैं ब्लास्फेमी के केसेस को बहुत तफसील के साथ देख रहा हूँ, बड़े अरसे से देख रहा हूँ, सो आई वांटेड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट विच आई डिड। और मैं आपके सामने ये शेयर कर सकता हूँ कि ये कहानी नहीं है, आज की सारी वीडियो इसी पे है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा देसी सेकुलर तबका जिस चीज़ को वो आम तौर पे रिपोर्ट कर रहा होता है, वो आम तौर पे वो गलत ही रिपोर्ट होती है। तो इस दफ़ा भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबूक सैयद साहब ने एक कहानी शेयर की, मैंने उनको जवाब भी दिया था कि ये जो आप कह रहे हैं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला था और आपस में उनकी तलखी हुई और गर्लफ्रेंड ने कोई ख़ास मुतालबा बड़े मानी खेज तरीके से आपने कहा कि उसने ना कर दी और ब्लास्फेमी लग गई एंड सो फोर्थ। ये भी बात गलत है। फिर बीबीसी और इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने भी इसी कहानी को लेके चले। हमारा पूरा यानी पर तैमूर रहमान साहब, अब उनसे तवक्को तो नहीं है कि वो कोई एकेडमिक बात करेंगे। द मैन हैज़ रियली फॉलन फ्रॉम ग्रेस सम टाइम अगो एंड स्टिल डूइंग इट। उन्होंने भी इसमें अपना फ्लेवर ऐड कर दिया, और पूरा जो ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग है वो सारे का सारा इसी बयानिए को लेकर चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जितनी बातें कर रहे हैं वो सब हकीकत से दूर हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके जो बैकग्राउंड है केस का, वो क्या था। ये 19 जनवरी 2022 को इस खातून को सज़ाए मौत हुई थी, इसलिए कि जो इल्ज़ाम प्रोसिक्यूशन ने अदालत में साबित किया था वो ये था कि इस खातून ने तौहीन अमेज़ कंटेंट शेयर किया है, सोशल मीडिया पे किया है, व्हाट्सएप पे किया है, लोगों को आगे पीछे भेजा है, और उसके उन्होंने करार वाकई सबूत दिए जिसकी बुनियाद पे सज़ाए मौत हो गई। ये थी बेसिकली वो कहानी। अब इस पे जो अपील हुई है, ये बड़ी अहम बात है कि अपील और अपील से पहले जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें किसी भी स्टेज पे ये कभी क्लेम नहीं किया गया कि इस खातून ने ब्लास्फेमी नहीं की है, बल्कि यही प्ली लेते रहे कि किसी ने उकसाया है, या मुमकिन है कि हो हुई है लेकिन उसमें नीयत नहीं थी एंड सो फोर्थ। ये कभी किसी स्टेज पे नहीं कहा गया कि इसने ब्लास्फेमी नहीं की। अगर आप पुराने अखबारात देखते हैं, जैसे गार्जियन है, फर्स्ट पोस्ट है, उनकी खबरें देखते हैं, तो वो भी यही बात कहते हैं कि इस खातून पे ये जो खबर रिपोर्ट की वो ये थी कि इसने व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भेजे। अब सब ने अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक, किसी ने उसको डिमीन किया, किसी ने उसको कंडेम किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इस औरत पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इनफैक्ट बदनाम ज़माना ब्लास्फीमर हारिस सुल्तान, उसने इसके हक़ में आवाज़ उठाई, और उसने भी ये नहीं कहा कि इसने ब्लास्फेमी नहीं की। उसी तरह जिस तरह ये लड़की जिसका हमने पिटीशन डाला, ये लड़की, ये 26 साल की लड़की, इसको अगर इसने व्हाट्सएप पे किसी से इसकी बहस हो रही थी तो उसमें कोई बहस में कोई ऐसी वैसी अगर बात उसे कर दी तो उसके पीछे इसको सजाए मौत सुना दी गई है। सजाए मौत। यानी वो भी इस बात को कंडेम कर रहा है कि एक मैसेज उसने कुछ कर दिया है, और आप अब उस मैसेज के कंटेंट क्या है हमने तो ये देखना है। उसको डिमीन करे, जो मर्जी करे, लेकिन वो भी कंफर्म करे कि ये बात ऐसे ही हुई है। पर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस अपील में जो दो वकील थे उनमें सीनियर वकील जनाब सैफुल मलूक साहब वो भी शामिल थे। उन्होंने भी ये बात कही कि इसने ब्लास्फेमी की है, और वो पूरी तफसील के साथ बता रहे थे उस वक्त जब सजाए मौत हुई थी, यानी कि 2022 में। ये क्लिप सुनिएगा। अभी व्हाट्सएप पे जो मटेरियल फाइल पे मौजूद है उसमें ये है कि अनीका ने कोई ब्लास्फेमस मटेरियल जो है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का पहलू निकलता है और उनकी वाइफ जो हजरत आयशा सदीका है, तो इन दोनों के बारे में इसने ये मटेरियल उस कंप्लेनेंट को भेजा। जब ये भेज दिया है, और इसके अलावा भी और मुख्तलिफ मौक़ों पे भी ये काम होता रहा, ये एक बार नहीं हुआ। फिर आगे चल के सैफुल मलूक साहब ने इसको मजीद एलेबोरेट किया और ये कहा कि जो 342 की स्टेटमेंट है उसमें भी इस खातून ने कन्फेस किया, और साथ ये कहा कि उससे अगर कुछ गलत हुआ है तो वो माफ़ी चाहती है। फिर उसने अपने 342 के बयान में, आपने भी पढ़ लिया, हाँ जी, 342 ये होता है कि जब प्रोसिक्यूशन की सारी शहादत मुकम्मल हो जाती है तो मुल्ज़म को एक बार फिर मौका दिया जाता है, शहादत एक 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 करके तुम्हारे खिलाफ ये शहादत आई है, ये आई है, ये वडू से कि कोई वजाहत है तो दे दे। तो उसमें भी उसने कहा कि हाँ मेरी तो कोई ऐसी नीयत नहीं थी, मुझे तो इसने वर्गलाया, और उसने माफी भी मांगी है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब ये जो हमारे देसी सेकुलर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि सैफुल मलूक साहब की
یہ شہرت نہیں ہے کہ وہ کوئی مولوی آدمی ہے، بلکہ ان کی یہ شہرت ہے کہ وہ عام طور پہ گستاخوں کے کیسز لیتے ہیں، بلکہ وہ کہیں شکوہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ میری جو لیگل فرٹرنٹی ہے، میری جو ساتھی وکلاء ہیں، وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، اس لیے کہ میں گستاخوں کے کیس لیتا ہوں. یعنی کہ جو آدمی جس کی شہرت یہ ہے، یہ آسیہ کا بھی وکیل یہی صاحب تھے. یعنی یہ اس لیے میں تعارف کرا رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نا ایک مولوی بندہ بیٹھا ہوا تھا. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو کیسز ہی ایسے لیتا ہے، اور علی رلان کہتا ہے کہ میں ایسے کیسز لیتا ہوں. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے وہاں پہ جو کنفیشن کیا ہے اور اس نے اپنے لیے یہ مسئلہ بنایا ہے، اور اس نے یہ کہ جو ساتھی وکیل تھیں، انٹرسٹنگلی اس اپیل میں وہی تھیں، خاتون وکیل تھی ساتھ، ان کو شدید کرٹیسائز کیا کہ یہ انہوں نے اس طرح سے بیسیکلی ون وے اور دی ادر جو عدالت کو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ گستاخی تو اس نے کی ہے. اس وقت آپ کے سامنے 342 کی سٹیٹمنٹ سکرین پہ چل رہی ہے، جس میں یہ واضح طور پہ خاتون کہہ رہی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، وہ مسلمان ہے اور ساری باتیں، اور یہ کہ اگر اس سے کوئی توہین ہوئی ہے تو وہ اس پہ شرمندہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے. ناؤ اس کی معافی فقہ میں ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک اور معاملہ ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اس نے وہ ایکٹ پرفارم کیا جو 295C کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. اینڈ اٹس ویری کلیئر کہ وہ تو بالکل آتا ہے. لیکن سچویشن اس سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے اس وقت جب ہم اپیل کے ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہیں، جس کا میں نے بڑا تھورلی مطالعہ کیا ہے کہ اپیل کے اندر کئی کانٹرڈکشنز موجود ہیں، کئی مضحکہ خیز باتیں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو حسنات ہے وہ آدمی، اس کا اس کے ساتھ ایک غلط تعلق اس سینس میں، کوئی خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی بہت ہی بلو دا بیلٹ بات نہیں تھی، لیکن یہ تعلق رکھنا بھی غلط ہے اس لیے کہ وہ نامحرم تھے. اس کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو بی بی خود کہتی ہے کہ ہم PUBG کھیلتے تھے، اس میں کچھ لوگ تھے اوورسیز کے اور یہ تھا، اور سارے کھیلتے تھے. تو مطلب یہ اپیل کا گراؤنڈ ہے کہ تعلق کے لیے تو دو لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا. کہ حسنات نے غلط کیا تو شور میں بھی کہوں گا حسنات نے غلط کیا، لیکن اس بی بی نے بھی تو غلط کیا، اس میں اپیل کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اور بات ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ میں جو اس خاتون نے وضاحت دی ہے کہ میرے خلاف اس نے کیس کیوں بنایا، وہ اس بیس پہ اس نے وہ کہا کہ یہ بتاتا تھا کہ میں مولوی ہوں، باہر کے کھلاڑی جو تھے، اوورسیز کھلاڑی، فورنرز جو تھے، وہ اس کا مذاق بناتے تھے اور یہ مجھے کہتا تھا سپورٹ کرو، میں نے سپورٹ نہیں کیا، اسے مجھے بسا دیا. ریئلی کو کوئی آدمی، یعنی میں پاکستان میں اسلام پسندوں میں داخل ہوں جو پاکستان میں اسلام کے نظام کو چاہتے ہیں، تو اب میرے تو لوگ مذاق بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو بلاسفی میں پھنسا دوں گا؟ میں کیا مطلب نان سینس قسم کا یہ آرگومنٹ ہے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ تھرو آؤٹ 342 کی سٹیٹمنٹ میں اور جو اپیل ہے اس میں یہ بات کہتی، اس کی وکیل ہے وہ انہوں نے کہی، اور 342 کی سٹیٹمنٹ میں اس نے خود کہی کہ مجھے اکسایا گیا. بار بار اس نے کہا کہ مجھے اکسایا گیا. اپیل بھی یہی ہے، اکسایا گیا. اور ایک اور کانٹرڈکشن یہ کہ ایک طرف اکویٹل کا لکھا ہوا ہے اپیل میں کہ اس کو باعزت بری کر دیا جائے، اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا جو اس کو دی ہے نچلی عدالت نے وہ بڑی سخت دی ہے. یہ جب آپ بات کہتے ہیں نا کہ ہارش سزا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم تو ہوا ہے لیکن سزا جو ہے وہ زیادہ اوور دا ٹاپ ہو گئی، اس کو آپ کم کر دیں. یعنی اس طرح کی مٹیریل کانٹرڈکشنز تھیں. لیکن جو اس میں کانٹرڈکشن نہیں تھی وہ یہ تھی کہ مطلب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس نے بلاسفمی نہیں کی ہے. ایون اپیل بھی اس چیز پہ گئی تھی کہ اس کو رہا کر دیں، کیونکہ اس کو اکسایا گیا ہے. بار بار اس نے یہی کہا اس کو اکسایا گیا، اس کو اکسایا گیا. غلطی ہے یا نہیں ہے، مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ 295 کی ڈومین میں تو بات بڑی کلیئر ہے. یہی بات تفصیلی طور پہ آپ سیف الملوک صاحب کا ویڈیو دیکھ لیں، انہوں نے بڑے تفصیل سے سمجھایا ہے. وہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ بتائی ہے جس کے بعد پاکستان کا قانون یہاں پہ پہنچا کہ اس کے اندر نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی کہ لو میں جو ایبسلوٹ لائبلٹی آفینسز ہوتے ہیں یہ اس میں آئے گا یا اسٹرکٹ لائبلٹی میں آئے گا. یہ جو فل مینز ریا ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو یہاں تک بات آپ کو کلیئر ہو گئی. 342 کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں آپ، جو پرانی رپورٹس ہیں آپ وہ دیکھ لیں، آپ اپیل دیکھ لیں، آپ اس کے اپنے وکیل اس خاتون کے ان کے بیانات دیکھ لیں. یہ بات کلیئر ہے کہ ان کا سٹانس یہ تھا کہ اس نے گستاخی تو کی لیکن ایٹ بیسٹ یہ ہے کہ کسی نے اس کو اکسایا ہوگا. یہ ہے کیس کا ایک بیسک اور بنیادی حصہ جو کہ تبدیل ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد. جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ اس اپیل پہ دی نہیں ہے سرے سے. اب وہ ججمنٹ میں کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت ججمنٹ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں اسپیسیفک پیسج پہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ انکوائری کے دوران تو جو ملزمہ کا فون تھا اس میں سے وہ بلاسفیمس، وہ گستاخانہ مواد ملا. اب دو باتیں کلیئر ہو گئیں کہ فون میں گستاخانہ مواد بھی تھا
اور وہ فون اس بیوی کا تھا. اب وہ اس کے زیر استعمال تھا یا اس کا اپنا تھا یہ ایک اور کہانی ہے, بٹ ون وے اور دی ادر وہ اسی کا تھا. یہ بات بھی جج صاحب نے کلیئر کر دی. لیکن آگے چل کے انہوں نے اپیل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کو امپلیکیٹ کیا گیا, اکسایا گیا, اس کو کیسے دھوکہ کیا گیا, کچھ بھی ہوا, ان چیزوں کو انٹرٹین نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ دیکھو بھائی فون سے تو بلاسفمی ملی ہے لیکن وہ فون بی بی کا نہیں ہے, اس کا آپس میں کوئی لنک نہیں بنتا. اور اس پہ جج صاحب نے ایک اتنی بڑی فیکچول انیکوریسی کر دی کہ اگر کوئی عام آدمی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اس نے. لیکن چلیں یہ صاحبان اقتدار ہیں, سوری اقتدار مجھے نہیں کہنا چاہیے, یہ صاحبان حکم ہیں, اس لیے چلیں ان کی عزت میں ہم یہ نہیں کہتے. وہ غلط بیانی کیا ہے, وہ فیکچول انیکوریسی کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریکوری میمو ہے, یعنی کہ وہ فرد ہے, وہ جس میں وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ کے دوران کیا کیا چیزیں ملی ہیں, اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جس فون نمبر سے بلاسفمی کی گئی ہے وہ وہاں سے ریکور ہوا ہے. یہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب وہ فون آپ کے ریڈ میں ریکور ہی نہیں ہوا تو اس فون سے آپ اس کو کیسے لنک کریں گے. حالانکہ میں حیران ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ عدالت کی فائل پہ موجود ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہی ڈاکومنٹ ہے اس وقت آپ کی اسکرین کے سامنے جس میں یہ فون بھی موجود ہے, یہ فون نمبر بھی موجود ہے, اور نیچے چل کے دیکھیں تو انیکا کے دستخط بھی موجود ہیں اور اس کے تھم پرنٹ بھی موجود ہیں جو کنفرم کر رہی ہے کہ یہ چیزیں اس کے قبضے سے نکلی ہیں. ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس؟ یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں. مطلب جج کو کسی نے مسلیڈ کر دیا وہ ایک اور چیز ہے, لیکن کیا جج کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ فون میرے پاس سے برآمد ہوا اور جج کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا. اب کیسے, یعنی کہ وہ خود کہہ رہی ہے ہوا, جو وہاں پہ ایف آئی اے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہوا, سارے گواہان موجود ہیں, سارے کہہ رہے ہیں ہوا. ایک جج کہتا نہیں کہ جو چیز خود ملزمہ نہیں کہہ رہی ہے جج صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ چیز واقعہ ایسا ہی. اس کے ساتھ مزید جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ارم فہمید نامی ایک خاتون جو کہ اس سم کی آنر ہے, دیٹ از ویری ٹرو, اس نے یہ فون خود جا کے ایف آئی اے کو دیا ہے, یہ انکوائری ٹیم کو دیا ہے. میں نے سارے ڈاکومنٹس کے چھان مارے, جو لوگ اس کیسز سے کنیکٹڈ ہیں میں نے ان سے بات کی, سارا دیکھا, کسی سٹیج پہ کوئی سرے سے ایسی بات ہی نہیں ہوئی کہ اس نے یہ اپنا فون خود جا کے انکوائری والوں کو دیا ہوا ہو. مطلب یہ فیکٹس کریٹ کرنے والی بات ہے. یہ اعجاز اسحاق کو ہم نے دیکھا تھا, وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا, I thought he was the only one, but apparently that's not the case. I'm surprised, but I have been surprised before کہ جو فیکچولی سرے سے چیز ہوئی نہیں ہے, جج صاحب وہ بھی بیچ میں لکھ رہے ہیں کہ اس نے خود جا کے دیا تھا. وہ فون اس کے نام پہ تھا, لیکن یہ یہاں پہ ہم این سی سی آئی اے یا بفور دس ابھی ایف آئی اے کے پاس ہوتا تھا, ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ فون اگر کسی کے نام پہ ہو تو وہ اس کو نہیں پکڑتے ہیں بلکہ جس کے استعمال میں ہو اس کو پکڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ شاہ کے والد کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ گواہوں کے ساتھ گیا, اس نے کہا جی فون میرے نام پہ ہے, یعنی کہ سم جو ہے, لیکن یہ میرے بیٹے کے استعمال میں تھے, میرے نہیں, اس کو چھوڑ دیا گیا. اور کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں, کتنے ہی کیسز ہیں, یعنی کہ مور دین 50% کیسز آئی ووڈ امیجن ایسے ہیں کہ جن میں جو سم ہے وہ بہن کے نام پہ ہے, ماں کے نام پہ ہے, باپ کے نام پہ ہے. تو اگر یہ کاروائیاں کرنی ہیں تو پھر تو ان کے گھر کی خواتین بچیں گی نہیں. اگر آپ نے یہ فارمولہ سیٹ کرنا ہے کہ جس کے نام پہ سم ہے اس کو پکڑو, پھر تو یہ جو اس وقت بلاسفمی پروٹیکشن گینگ والے جو ہیں یہ سن کے یقینی طور پہ لرز رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے تو بتایا ہوا نا جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے بچوں کو نکالیں گے. لیکن اگر کل عدالت اس سمت میں ڈائریکشن دیتی ہے کہ جس کے نام پہ سم ہے اس کو پکڑو, تو پھر کسی کی بہن بیٹی محفوظ نہیں رہے گی. یہ تو آؤٹ آف رسپیکٹ ہم کئی باتیں نہیں کرتے. فیصل آباد میں بھی ایسا ہوا جب وہ بہت ایک میٹنگ میں بہت زیادہ وہ فیملی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کس کے نام پہ, وہ 2 خواتین کا نام ہمارے سامنے ہے, آؤٹ آف رسپیکٹ ہم نے نام نہیں لیا. لیکن عدالت اگر خود اس طرف کر رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جناب, وہ بھی کر کے دیکھ لیں. وہ قتل تو ہوگا انصاف کا کہ ایک وکٹم ہوگا کہ جس نے اس ٹرسٹ پہ سم دی ہوئی ہے کہ تم اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے. کون ماں کون باپ ایسا بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ اس سم سے گستاخی کرو؟ دماغ خراب ہے اس کا, وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ اس کا بھی اتنا ہی ایمان ہے, اس کے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تو وہ تو پہلے ہی وکٹم ہوگا کہ میرے نام پہ جو سم ہے تم نے اس کو غلط استعمال کیا, آن ٹاپ آف اٹ آپ کہتے ہیں کہ سزا اس کو ملنا شروع ہو جائے. تو یہ نان سینس باتیں ہیں. اٹس ویری ان بیکمنگ آف اے جج اور جسٹس, ناٹ این آرڈنری ون, دیٹ آف ہائی کورٹ. اب یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ جتنی سمری ہے ساری بات کی وہ یہ ہے کہ اس بی بی نے کبھی بلاسفمی کو ڈینائی نہیں کیا. یہ نمبر کے ساتھ لنک ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ میں کہیں ڈینائی نہیں کیا کہ میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا. اس نے یہ ضرور کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا, میں اتنی زیادہ جو ہوں وہ اتنی ویل ورس نہیں تھی. اعتراض جو اس کا تھا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, حضرت عائشہ کے حوالے سے توہین آمیز اس نے خاکے بنائے ہوئے تھے.
جو اس کے بعد پھر وہ اس کو لوگوں کو بھیجتی تھی، اپلوڈ کرتی تھی. اب جج کا یہ کہنا کہ لنک نہیں ہے. اب لنک کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے؟ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے نمبر 1 ایک کہ اس نے خود کنفیس کیا ہوا ہے کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں. نمبر 2 اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ میری ریلیجس انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں تھی تو مجھے اس نے پھنسایا ہے، ان باتوں میں ڈریگ کیا ہے. نمبر 3 وہ فون جس سے یہ ساری بلاسفمی ہوئی ہے وہ اس نے خود سائن کیے ہوئے ہیں کہ ہاں میرے قبضے سے یہ برآمد ہوئے ہیں. نمبر 4 جو فورینزکس گئی ہیں، اب وہ فون کے ساری ٹائم ڈیٹ سٹیمپ کے ساتھ وہ سارا اس میں لگا ہوا ہے کہ جس میں لکھا ہوا کہ اس نے کس کس نمبر پہ بلاسفمی اس نے بھیجی ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو اور سوشل میڈیا لنکس ہیں جیسے یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے وہاں پہ بھی اس نے بلاسفمی کی ہوئی ہے. یہ سارے کا سارا فورینزکس میں موجود ہے. لنک کیسے اسٹیبلش نہیں ہوتا جج صاحب؟ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ نے تو اپیل کو بھی چھوڑ دیا کہ اپیل تو اس چیز پہ تھی کہ اس کو پھنسایا گیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں اس نے کیا ہی نہیں ہے، لنک ہی اسٹیبلش نہیں ہوا. یہ اپیل بھی نہیں تھی، یہ کبھی کسی نے کہی بھی نہیں بات. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یہ ہے انصاف کا معیار. پھر کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ نہیں ہم 130 میں 140 میں کتنے نمبر پہ ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری اتنی بری کیوں ہے. وہ اس لیے بری ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ بلاسفمی والے کیسز میں کہ جج اور وکیل میں کیا فرق رہ گیا ہے. اعجاز اسحاق کی بھی یہ حرکتیں تھیں اور اب یہ جو ہم نے دیکھا ہے اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے وہ سچ جو آپ کے سامنے آیا ہے. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اس پہ فردر کارروائی ہوگی. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اس پہ فردر اپیل میں جایا جائے گا کہ جج صاحب نے اپنی طرف سے اگر لیگل لینگویج یوز کریں تو ہی ایئر، نان لیگل لینگویج استعمال کریں تو ہی میرا بلنڈر آؤٹ آف اٹ. بہرحال اس کو آگے لے کے جایا جائے گا اینڈ ہوپ فلی جسٹس ول پرویل انشاءاللہ.